अस्सलाम वालेकुम। नावल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 11। इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पर बोर बैठी थीं। बाकी कुर्सियों पर आंटी टाइप चंद खवातीन जलवा अफरोज थीं। महमल बार बार कलाई पर बंधी घड़ी को देखती वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना वो तो मुसलसल जमाई ही रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों के वो हकूक हासिल नहीं जो मर्दों को हैं। वो न चाहते हुए भी मिसेस रज़ी की तरफ मुतवज्जा हुई जो नाक चढ़ाए अपनी अंगूठियों से मज़ीद मरी हाथ हिलाकर कह रही थी, और ये इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात है। अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बरतर है, मैं तो नहीं मानती ऐसी किसी बात को। बिल्कुल, वो सब गरूर और तफाखुर से डूबी औरतें एक साथ दूसरे के हाँ में हाँ मिला रही थीं। महमल का पर्स मेज पर रखा था, इसने इसको उठाकर गोद में रखा, फिर अंदर से अपना सफ़ेद कवर वाला कुरान निकाला जो वो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रज़ी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, लोग औरत और मर्द को बराबर हकूक तस्लीम नहीं कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, ये क्या कदाम इस कदामत परस्ती की वजह से हम आज यहाँ हैं और दुनिया चांद पर पहुंच गई है। इसने सर उठाया और जरा सा कंगारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं। तमाम खवातीन चौंक कर इसे देखने लगी। आप मेरे पास इसकी दलील है, ये देखें। इसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया, उधर सूरह निसा में। नहीं प्लीज, उफ नहीं, नॉट अगेन। ओह प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरब सी आवाजों पे वो रुक कर नासमझी के आलम में इसे देखने लगी। जी खुदा के लिए इसको मत खोले, वो कह रही थी, और वो हक दक बैठी रह गई। ये मुसलमान औरतें हैं, ये वाकई मुसलमान औरतें हैं। इसको आसमानी किताबों पर ईमान न था। ये कुरान को नहीं सुनना चाहती, इस अल्लाह की बात नहीं सुनना चाहती जिसने इनको माल और हुस्न दिया। वो चाहता तो इनकी सांस रोक लेता, इसके दिल बंद कर देता, मगर इसने इसकी हर नेमत नेमत दे रखी थी, फिर भी वो इसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान पाक की आयत है, अल्लाह का कलाम। हाँ, कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो इसने कहना चाहा, प्लीज आप हमारी डिस्कशन में मुखल ना हो। और वो खामोश हो गई। इतनी हठधर्मी शायद वो बदनसीब औरतें थीं जिनको अल्लाह पाक अपनी बात सुनवाना नापसंद करता था, और हर वो शख्स जो रोज़ कुरान पाक नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है। अल्लाह इससे बात करना भी पसंद नहीं करता। फिर वो इधर नहीं बैठी, तेज़ी से उठी, कुरान बैग में रखा और फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहकर बगैर कुछ सुने वहाँ से चली आई। इसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था, आंसू उबलने को बेताब थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस गम को काबू करे। कैसे कैसे मुसलमान होकर ये सब कुछ कह सकती हैं, इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया था, सो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरे खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ दरख्त पीछे को भागे जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर ड्राइवर चला रहा था जिसे वो साथ लेकर आई थी। ताई महताब की बहू बनने पर ये एजाज तो इसे मिलना ही था, और रोज रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर अभी इन बातों को नहीं सोच रही थी। इसका दिल तो इन औरतों के रवैयों पर अटक सा गया था। इसे लगा कि एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ बीबी, गाड़ी गर्म हो गई है, शायद रेडिएटर में पानी कम है। मैं देखना भूल गया था, ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क कदरे सुनसान थी, गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई दे रही थी, मगर इधर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थी। ड्राइवर बोनट खोलकर चेक करने लग गया। वो सर सीट से टकाए आंखें मूंदे इंतजार कर रही थी। बीबी, थोड़ी देर बाद इसने खिड़की का शीशा बजाया। इसने चौंक कर आंखें खोली। बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? इंजन गर्म हो गया है, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप अंदर से सारे लॉक कर लें, मुझे थोड़ी देर लग जाएगी। ठीक है, जाओ। इसने शीशा चढ़ा लिया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पर हिजाब करके एक पल्लू गिराकर आंखें फिर से मूंद ली। इधर उमर ड्राइवर उधेड़ ड्राइवर 6-7 बरस से इनके यहाँ मुलाजमत कर रहा था और खासा शरीफ नफ्स इंसान था, सो वो मुतमईन थी।
وہ گرمیوں کی دوپہر تھی، تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول لیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی مگر گاڑی کا ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ بے اختیار سیٹ پر تہہ کر کے رکھا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے ہولے سے ہوا جلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ طلاق کی تیسری آیت آخر سے پڑھنے لگی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ان کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر سے دعائیں کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ اور گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ ماحول، حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ ہو یا بند قبر، یا سمندر کی تہہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ، اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ؟ وہ الجھی، پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آ گئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ اس کا خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات نہیں سننا چاہتی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کی سانسیں روک لے، مگر ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں، کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہیں۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان کی نافرمانیوں سے مایوس نہیں۔ پھر تم کیوں مایوس ہو؟ کوئی اس کو اندر سے بولا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی تھی، ان پر کرنے لگی تھی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی نہیں بدل سکیں گے؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کی گالوں پر لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کوئی لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سے افام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سا تجسس کو بھڑکانے والا عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی۔ اللہ اس سے بات کرتا تھا، پھر اپنی پارسائی پر غرور اور دوسروں کو تحقیر کیسے؟ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کا کھیل کی طرح ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتار سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہیں گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھٹکا سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور وہ چند پمفلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھانے لگی۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متذبذب کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی طرف ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ اس پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمکدار تھا۔ شاید اس کیلی گرافی کے کناروں پر لگی افشاں کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کو وصف میں آویزاں تھی، اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی
دیوار کے قریب آئی۔ کیلیگرافی بہت خوبصورت تھی، اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زباں سے وہی بات نکالیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ وہ محصور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے گہری اور کھڑی اور الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا، وہ وہاں سے جا ہی نہیں پائی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک گئی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحہ پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے، اوہوں مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں۔ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کی قلم پھسل گئی، وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جو قرآن پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ پیش آتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اس قرآن ذہنی طور پر اختیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کا کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹ دیے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی، ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا، بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن پاک بند کر دیا۔ اسے پسینہ آیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا ہے، کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی، اوپر چھت کو دیکھا، چھت کے پار آسمان، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ ہوگا، مگر دہشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہیں مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل، ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو مرنا نہیں تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا تھا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا۔ یقیناً اس کی آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی اور میڈم کے طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔
اے ابراہیم، ہم بے شک تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے حال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی، اس کے کان بند ہو گئے، زبان بند ہو گئی۔ بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے قریب کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا مگر محمل اس وقت جوتوں کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کا ڈرائیور سامنے کھڑا تھا۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر تھا۔ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ بی بی، آپ پلیز خاموش رہیں۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ ڈرائیو وے پہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ گاڑیاں ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھیں کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر چلنے لگے مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی۔ وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کا بین، رونے کی آہ و بکا کی آواز۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، اس کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھیں اور ہاں نائمہ چچی بھی تھیں، وہ سینے پر دوڑ مار کر روتی رضیہ پھوپھو تھیں اور وہ اونچی آواز میں بیان کرتی مہتاب تائی تھیں۔ سب تو ادھر تھے موجود، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب وا کیے مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کی ماں کہیں نہیں تھی۔ محمل محمل! عورتیں وہ اسے پکارنے لگیں، اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ دیا تو کہ کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لا رہا تھا، کسی نے شانوں پر زور دے کر اسے بٹھایا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہیں پا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی یا ہنس رہی تھی۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو۔ وہ شاید اماں ہی کا چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا یقین آنے میں اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے مگر وہ رحمت اللہ عالمین کہے گئے الفاظ مگر ہم زبان سے وہ کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے۔ آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پر دوڑے مار کے بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی جو گریباں چاک کرے اور رخسار پر تماچے مارے اور بین کرے، اور ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھی، میری بچی۔ تائی مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھتی رہی۔
आंखों से आंसू गिरकर गर्दन पर लुढ़क रहे थे। इसका पूरा चेहरा भीग गया मगर जुबान नहीं हिलती थी। मुसर्रत तो ठीक-ठाक थी, फिर कैसे? बस वो कहने लगी, सीने में दर्द था, हम अस्पताल लेकर गए मगर अधूरी आवाज़ें इसके गिर्द-गिर्द गूंज रही थी मगर इसे सुनाई न दे रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसे लगा इसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी। इसका सांस बंद होने लगा। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती हुई अंदर भाग गई।